Assalamu alaikum. Welcome all my friends. आज मैं आपको सेहत के हवाले से कुछ बात बताऊंगा। तो सेहत का जो बुनियादी असूल हैं उनमें सबसे पहले जो है वो है प्रॉपर हैंड वाशिंग। हैंड वाशिंग क्योंकि बेसिक चीज़ जो भी हम पकड़ते हैं या खाते हैं वो हम हाथों से पकड़ के खाते हैं, चाहे वो खाने पीने वाले बर्तन हों या डायरेक्ट खाने पीने वाली चीज़ें हों। तो सारी चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट उनमें हाथ इन्वॉल्व होते हैं। वेलकम सवर भाई। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमारे जो हाथ हैं इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है चीज़ों के साथ, फिज़िकल टच होता है इनका, चाहे खाने पीने वाले बर्तन हों या इसके अलावा खाने पीने वाली अशिया हों। तो जिस तरह हम खाने पीने वाली चीज़ों को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करते हैं, बर्तन साफ़ सुथरे रखते हैं, इस तरह जो हमारे हाथ हैं ना उनका भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। और ये मेडिकल व्यू से और इस्लामिक व्यू से हर लिहाज से यही हमें दरस दिया गया है कि खाने पीने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। एक होते हैं हाथ धोने, एक होते हैं अच्छी तरह धोने। अच्छी तरह धोने को कहते हैं प्रॉपर हैंड वाशिंग। प्रॉपर हैंड वाशिंग में आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले अपने हाथों को पानी से गीला करते हैं। इसके बाद आप स्टरलाइज सोप यानी कि ऐसा साबन जो खुद जरासीम से पाक हो। ये नहीं है कि जो आप टॉयलेट या वॉशरूम में वो जो साबन इस्तेमाल करते हैं उसी से आप बार बार हाथ धो रहे हैं, तो इससे इस तरह वो फिर वो हाइजीनिक नहीं होगा। हाथ धोने वाला जो साबन है वो टॉयलेट सोप से अलहदा होना चाहिए जो खाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो आपके वो टूटियाँ हैं या जो आपके बेसन हैं वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। वैसे बेसन को कोई नहीं टच करता, लेकिन टूटियों को अक्सर लोग टच करते हैं। तो टूटी को खोलने और बंद करने के दौरान भी आपके हाथों को जरासीम लगते हैं। तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग का ये तरीका है कि सबसे पहले आपने साफ़ सुथरा साबन जो है जो कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टरलाइज हो, उसमें जरासीम खुद मौजूद ना हो, अच्छी क्वालिटी का साबन हो, कोई भी एंटीबैक्टीरियल साबन हो, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हाथों के ऐसे साबन लगाना है। इसके बाद ऐसे उंगलियां खोल लेनी है। उंगलियां खोल के इनको ऐसे उंगलियों में डाल के ऐसे ये अंदर से उंगलियां साफ करनी है। ऐसे अंदर से उंगलियां साफ करने के बाद आपने इनको बैक साइड से ऐसे रब करना है। उसी साबुन से ऐसे बैक साइड से रब किया, फिर ऐसे इनको रब किया। ऐसे रब करने के बाद आप ऐसे करना है, ये थैलियाँ जो हैं इनको ऐसे रब करना है, ऐसे रब करना है। के बाद ये जो स्पेशली ये जो पोरे होती हैं हाथों की और ये जो नाखून होते हैं इनको अंदर से साफ करना ज़रूरी है। तो जिनके लोगों के नॉर्मल नाखून हैं यानी बड़े नहीं हैं, उन्होंने काट के वो रखते हैं हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो साफ़ सुथरे नाखून रखते हैं, उनको तो बस इतना इसको साबुन से ऐसे रब करने से उनके नाखून साफ़ हो जाएंगे। और जिन लोगों के नाखून बड़े हुए हैं उनको एक जैसे वो टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है दांतों में लगाने वाला, इस तरह का उनका एक अलहदा ब्रश नाखूनों के लिए होना चाहिए, जिसको वो अच्छी तरह साबुन लगा के नाखूनों को अंदर से उससे वॉश करें। ऐसे इस तरह दांतों को साफ करते हैं, इस तरह नाखूनों को अंदर से साफ करें। इसके बाद आपने पानी के साथ ऐसे हाथ को धोना है और डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ स्ट्रोक करना है, ताकि यहाँ से पानी जो है ऐसे नीचे को बहे और ऐसे उंगलियों के पोरों से नीचे गिरता जाए। तो तीन बार आप जब ऐसे हाथों को धो के 3 बार इसको ऐसे पानी से वॉश कर लें। इसके बाद आपने दूसरा काम होता है, हम एंड पे टूटी को हमने खुद ही बंद करना होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक नहीं होती अक्सर हमारे घरों में। तो उसका ये तरीका है कि उसको आप पहले एक सॉफ्ट टिश्यू अपने पास रख लें, ताकि जब आप हाथ वॉश कर लें तो उसके बाद आप टिश्यू से टूटी को अच्छी तरह पकड़ के ऐसे उसको बंद करें, ताकि दोबारा जो टूटी के जरासीम हैं वो आपके हाथों को ना लगें।
اور ہاتھوں کو تولیے سے یا ایسی چیزوں سے آپ نے دوبارہ پوچھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ تولیے ہمارے انسٹرلائز ہوتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جو تولیہ ہم جسم پہ ملتے ہیں جس سے ہم نہ کہ ہم کو اس کو کہ وہ اسٹرلائز ہو اور وہ اس پہ جراثیم نہ ہو، اس میں لازمی جراثیم ہوتے ہیں۔ دھلے ہوئے ہاتھوں کو آپ نے صرف کھانے پینے والی چیزوں کو ٹچ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، پھر اور کچھ چیزوں کو نہیں لگانا۔ یہ ہوتا ہے طریقہ پراپر ہینڈ واشنگ کا۔ تو امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اگر آپ پراپر ہینڈ واشنگ کریں گے تو آپ معدے کے امراض، منہ کی بیماریاں اور انتڑیوں کے امراض جو ہیں، اور اس طرح کی جو دیگر امراض ہیں جو کہ ہاتھوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں، جن میں سب سے جو کامن ہے وہ ہے ہمارا ٹائیفائڈ فیور، اسے ہم ڈاکٹری زبان میں انٹیرک فیور یعنی انتڑیوں کا بخار بھی کہتے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھوں کی صفائی نہ ہونا، ہمارے کھانے پینے والے برتن جو ہیں وہ پراپر واش نہ ہونا۔ اب آپ ہوٹلوں کی کنڈیشن دیکھ لیں، وہی کپڑا وہ برتنوں میں لگا رہے ہوتے ہیں، اسی سے ٹیبل صاف کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے آنکھوں سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے وہاں صفائی کا کیا معیار ہے؟ کیا چیز کو صرف رب کر لینے سے گندے کپڑے سے وہ صاف ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو گندے کپڑے سے رب کر رہے ہیں تو اس کو آپ صاف نہیں کر رہے بلکہ اس کو گندا کر رہے ہیں۔ تو برتنوں کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے نا واشنگ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی طرح برتن کو دھو کے بعد میں گندے کپڑے سے اس کو خشک کر لیں، نہیں۔ اگر اس کو آپ نے خشک کرنا ہے تو اس کو ڈرائی واش کریں، ایسے اس کو سٹینڈ میں لگا دیں اور اس کا پانی نیچے گرتا رہے اور وہ اس طرح ڈرائی ہو جائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو جلدی جلدی خشک کرنا ہے تو اس کے لیے صحیح اچھی طرح صاف ستھرا اسٹرلائز استری ہوا کپڑا اور وائٹ کلر کا کپڑا ہونا چاہیے برتنوں کو پوچھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، کہ جس کی آپ کو تسلی ہو کہ یہ جراثیم سے پاک ہے، اس پہ کوئی جراثیم نہیں لگا ہوا۔ جب آپ صاف ستھرے برتنوں میں کھانا کھائیں گے، جب آپ صاف ستھرے ہاتھوں سے کھانا کھائیں گے، جب آپ اچھی طرح کوکڈ جو ہے اچھی طرح پکایا ہوا کھانا کھائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی جو 80% بیماریاں ہیں معدے کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کی عدم صفائی، برتنوں کی عدم صفائی، ناقص پانی، یعنی کہ ایسے ہی پانی بس ٹیپ واٹر ہم نے لے لیا پی لیا، اس طرح نہیں۔ پہلے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا پانی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو بوائل کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ کے ٹھنڈا کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ اگر پانی ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ بھی ٹھیک ہے، ذائقے میں بھی ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں کہ آپ چاہے ٹیپ واٹر ہی صاف ستھرا پی لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ آپ کا معدہ ہی آپ کو بتا دے گا کہ اگر آپ ٹیپ واٹر پینے سے آپ کو پیٹ میں کوئی پھارا نہیں ہوتا، پیٹ میں کوئی بد ہضمی یا گرانی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی ٹھیک ہے، وہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اس میں بیسک جو سالٹ ہوتے ہیں قدرتی کی طرف سے، جو سالٹ اس میں ہوتے ہیں، اس میں فلورائڈ ہوتے ہیں، آیوڈین ہوتی ہے، اور باقی جو اس میں منرل ہوتے ہیں، وہ اگر قدرتی طور پر موجود ہیں تو پھر اس پانی کو بار بار ابال کے پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یا تو آپ پھر منرل واٹر پئیں، تو یا پھر آپ وہ ٹیپ واٹر بے شک پئیں، لیکن وہ ٹیپ واٹر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جیسے نہری علاقوں کا پانی ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس پانی کو 2-3 دن کسی صاف ستھرے برتن میں رکھ کے دیکھیں، اگر وہ پانی اپنا کلر چینج نہیں کرتا، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوتا، تو پھر تو وہ پانی ٹھیک ہے۔ اور اگر نہر کا پانی ہے، جب آپ تازہ لے کے آتے ہیں وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کو 2-3 دن کسی برتن یا اسٹیل کے برتن میں یا آپ کسی اس کو شیشے کے برتن میں 3 دن رکھتے ہیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ ہلکا سا سبزی میل ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی صاف ستھرا نہیں ہے، وہ پانی صاف ستھرا نہیں ہے۔ تو ایسے جو پانی جو چینج جو اپنا کلر کر جائے، جو اپنا ذائقہ چینج کر جائے، وہ صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ ایسے پانی کو پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اس طرح کا پانی ہمیشہ بوائل کر کے، یعنی اس کو اچھی طرح ابال کے ٹھنڈا کر کے اور فلٹر کر کے پینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے اپنی صحت کو بحال کرنے کا۔ سب سے جو بنیادی چیز انسان کی صحت میں کردار کرتی ہے ادا، وہ ہے اس کی خوراک، اور خوراک میں اس کا پینے والا پانی اور وہ کون سی نیوٹریشن لے رہا ہے، کون سی غذا کے اجزاء وہ کھا رہا ہے، یہ ضروری ہیں کہ ہر انسان کو ایک متوازن غذا کھانی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ متوازن غذا کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں۔
متوازن غذا وہ غذا ہوتی ہے جس میں غذا کے بنیادی 6 اجزاء موجود ہوں۔ نمبر 1، کاربوہائیڈریٹ۔ کاربوہائیڈریٹ ہماری غذا کا ایک کامن حصہ ہے اور یہ ہر خوراک میں موجود ہے۔ بیسک یہ سمجھ لیں، آٹا ہے اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ ہے، روٹی تو ہم نے کھانا ہے، چاول ہیں اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں، آلو ہیں اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں، گوبھی ہے سبزی ہے اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں۔ کاربوہائیڈریٹس کی تو ہمیں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ ایون یہ کہ جو چینی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہم چائے میں، دودھ میں، دہی میں چینی ڈال کے کھاتے ہیں، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ موجود ہے، جو کہ اینڈ پہ گلوکوز بنتے ہیں ہمارے جسم میں جا کے۔ تو گلوکوز کی تو ہمیں کبھی کمی نہیں ہوئی پاکستانی لوگوں کو، کیونکہ ہم اکثر روٹی زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ میٹھا کھا لیتے ہیں، مٹھائی سویٹس جو بھی ہم کھاتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، بوتلیں پیتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کی ہمیں کمی نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ ہمارے جسم میں بڑھتا رہتا ہے اور اس کی صحیح کنزمپشن نہ ہونے کی وجہ سے شوگر جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا جو غذا کا جز ہے اور جو بہت اہم ہے وہ ہے پروٹین۔ پروٹین جو اچھی نسل کی پروٹین ہوتی ہے وہ آپ کو گوشت سے ملتی ہے۔ تو ہفتے میں 1 یا 2 بار اچھے صاف ستھرے جانور کا گوشت استعمال کرنا بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کھانا چھوڑ دیں، صرف چربیلی گوشت کو یا ایسے گوشت کو جو خراب ہو وہ کھانا نقصان دہ صحت کے لیے، لیکن صاف ستھرا گوشت کھانے میں کوئی بات نہیں ہے۔ پروٹین جو اچھی پروٹین ہے وہ آپ کو گوشت سے ملتی ہے۔ اس کے بعد کچھ جو دالیں ہیں ہماری اور کچھ سبزیاں ہیں، کچھ فروٹس ہیں، ان میں بھی پروٹین ہوتی ہے جو کہ ہمیں صحت بخش مواد دیتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے وہ ان کے لیے سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ پروٹین کا نعم البدل ہیں، اور دالیں اسپیشلی، تو وہ دالیں بھی استعمال کریں اور اس سے ان کے پروٹین کے جز جو پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غذا کا تیسرا جز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویٹامن۔ ویٹامن ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتی۔ ویٹامن ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتے، ان کی روزانہ کی بنیاد پر جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک ہمارا میڈیسن میں ایک انجیکشن ہوتا ہے نیوروبیان۔ نیوروبیان میں 3 ویٹامن ہوتے ہیں اور وہ بی ہوتے ہیں، ویٹامن اے بی سی، یعنی ویٹامن بی کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو اب وہ ویٹامن بی جو ہے نا، ایک سنگل یعنی اس کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے انسان کو، یعنی کہ آدمی ایک انجیکشن اگر ڈیلی لیتا ہے تو اس کو 1 دن کے لیے جو ویٹامن بی کی ضرورت ہے اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر آدمی 1 دن میں 3 اکٹھے انجیکشن نیوروبیان کے لگوا لیتا ہے تو اس کو سر دست کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ کہ ویٹامن نے جسم میں سٹور نہیں ہونا، ویٹامن نے جتنی جسم کو نیڈ ہے اتنا ابزارب ہو جانا ہے، باقی ضائع ہو جانا ہے۔ تو بجائے انجیکشن یا گولیاں یا اور چیزیں لینے کے، سب سے پہلے اپنی خوراک کی طرف دیکھیں۔ جو ویٹامن سے بھرپور خوراک ہے اس میں ہے فروٹس۔ فروٹس جو ہیں ان میں ہر قسم کی ویٹامن پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑے چائے کھا لیں، تھوڑے فروٹ کھا لیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا فروٹ کھائیں، سستے سے سستا فروٹ، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور سیب کھائیں یا جو مہنگے فروٹ ہیں وہی کھائیں، آپ اس سے ہلکے فروٹ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی کہ جو نیچرل آپ کو مل جاتے ہیں، شلجم ہے، مولی ہے، گاجر ہے، اس طرح امرود ہے، یا جو بھی تھوڑا سا یعنی کہ مہنگائی کے لیول سے تھوڑا سا کم، یا ادھر اب خربوزے کا سیزن ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، دوسرا ہو گئی چیری ہو گئی، اس کے علاوہ اسٹرابری وغیرہ، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی فروٹ آپ ڈیلی تھوڑا بہت کھا لیں، یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ ہو گئے 3 جز۔ اس کے بعد ایک چیز ہے فیٹ، چکنائی۔ چکنائی بھی غذا کا ایک بنیادی جز ہے، لیکن جو چکنائی آپ کو ملتی ہے اس سے اینیمل سے، اس کو کہتے ہیں اینیمل فیٹ، یعنی کہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ جو چکنائی ہوتی ہے، جانوروں کی جو چکنائی ہوتی ہے، جو گھی کی چکنائی ہوتی ہے، وہ چکنائی جو ہے وہ تھوڑی سی ہارمفل ہے اگر اس کو ہم ایکسیس میں لیتے ہیں۔
گھی آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں، پراٹھے زیادہ کھاتے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں جن میں اینیمل فائٹ پائی جاتی ہے وہ آپ کو موٹا کرتی ہے، وہ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھاتی ہے۔ لیکن جو پلانٹ سے آپ یعنی کہ بوٹینیکل طریقے سے آپ فیٹ لیتے ہیں، یعنی کہ جو آئل ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ صحیح یعنی کہ انسانی صحت کے مطابق جن کو تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جن میں کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے، تو وہ اینیمل فیٹ کی نسبت جو ہے نا ویجیٹیبل اس کو فیٹ بولتے ہیں، ویجیٹیبل فیٹ جو ہے وہ بہتر رہتی ہے، جو کہ آپ کو ملتی ہے مختلف قسم کے جو آئلز ہیں، ویجیٹیبل آئلز، ان کے ذریعے۔ یہ ہوتی ہیں 4 بنیادی چیزیں جو آپ اپنی خوراک میں لیتے ہیں۔ 5ویں جو چیز ہے وہ ہوتے ہیں سالٹ یا منرلز۔ ہمارے پاکستان میں اللہ نے ہمیں خوردنی نمک یعنی کہ سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ سالٹ کثرت سے عطا کیا ہوا ہے، اور ہم یہ اتنا زیادہ استعمال غذا میں کرتے ہیں، خوراک کو ٹیسٹی کرنے کے لیے ہم اتنا زیادہ سالٹ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے اکثر لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ہائپر ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں، اور ہائپر ٹینشن انسان کے پٹھوں کی کمزوری اور اعصابی تناؤ کا سبب بنتی ہے۔ تو ہائپر ٹینشن سے بچنے کے لیے ہمیں کھانے میں جو نمک ہے، خاص طور پہ جس کو سفید نمک کہتے ہیں اور اس کا جو سائنسی نام ہے وہ سوڈیم کلورائڈ ہے، وہ کم استعمال کرنا چاہیے۔ سوڈیم کلورائڈ کم کھائیں گے آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا، آپ کو ہائپر ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس کے متبادل جو نمکیات ہیں باقی جیسے کالا نمک ہے وہ پایا جاتا ہے کیلے میں، اور اس طرح کے دیگر فروٹ جو ان میں وہ پوٹاشیم کلورائڈ کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ پوٹاشیم بھی جسم کے لیے ضروری ہے، اس سے آپ کے جو مسل ہیں ان کو فٹیگ کم ہوتی ہے، اس سے آپ کی جسم کی سویلنگ کم ہوتی ہے۔ یہ جو وائٹ نمک ہے جس کو ہم خوردنی نمک یا عام کھانے والا نمک کہتے ہیں، سفید نمک کہتے ہیں، یہ اگر عام ایکسیس میں کھائیں گے تو ہمارے جسم میں سوجن بڑھے گی، انفلیمیشن بڑھے گی، ٹھیک، اور جسم میں پانی کی جو روکنے کی صلاحیت ابزارپشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، تو اس سے جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سوزش کی طرف اور جوڑوں کی سوزش اور اسی طرح باقی نظام جو ہائپر ٹینشن وغیرہ کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اگر ہم خوردنی نمک وائٹ جو ہے وہ کم کھائیں اور متبادل نمکیات جو مختلف چیزوں میں پائے جاتے ہیں، کچھ فروٹ میں پائے جاتے ہیں، کچھ سبزیوں میں پائے جاتے ہیں، وہ نیچرل میں موجود ہوتے ہیں، وہ کھائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی منرل ہیں جیسے آیوڈین ہے، وہ بھی ہمیں مختلف خوراکوں سے ملتی ہے، سبزیوں وغیرہ سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ فاسفورس ہے، اس کے علاوہ کیلشیم ہے، کیلشیم کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ پیور ملک ہے، چاہے آپ اینیمل سے وہ ملتا ہے آپ کو، تو اینیملز کا اگر آپ کو پیور ملک ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہترین سورس ہے کیلشیم کا۔ کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اس طرح فاسفورس ہے وہ ہمارے دانتوں کو اچھا صاف ستھرا رکھتا ہے اور ان کی نشو و نما میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈیم ہے وہ تو ہمیں نیچرلی ہر روز خوراک میں ملتا ہے۔ پوٹاشیم ہے، پوٹاشیم بھی مختلف ہمیں سبزیوں سے اور اسپیشلی کیلے میں پوٹاشیم ہوتا ہے وہ ملتا ہے، اور یہ مسل کی جو فٹیگ ہے اس کو کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ پنڈلیوں کو کڈول پڑ جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں کڈول پڑ جانا، ٹھیک ہے، یا بازوؤں میں کڈول پڑ جانا، ان کو اپنا جو ہے نا سوڈیم اور پوٹاشیم اور کیلشیم کا لیول جو ہے وہ لازمی لیبارٹری سے چیک کروانا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون سا سالٹ ان کے جسم میں زیادہ ہے اور کس کی کمی ہے۔ تو جس سالٹ کی کمی ہے وہ سالٹ وہ جو اس کے جو نیچرل طریقے ہیں ان سے وہ پورا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی وہ اعصابی جو تکلیفیں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے اور ان کے مسل بھی ٹھیک رہیں گے۔ یہ ابھی تک میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ، دوسری ہوتی ہیں ویٹامنس، تیسرے ہوتے ہیں پروٹینز، اور اس کے بعد ہوتے ہیں دوسرا وہ ابھی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں منرلز، ٹھیک ہے، اور جو چھٹی چیز ہے جو غذا کا بنیادی جز ہے وہ ہے واٹر، صاف ستھرا پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ بھی خوراک کے لیے بہت ضروری حصہ ہے۔ اگر ہم 5 چیزیں کھا لیں غذا کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اور چھٹی چیز ہے پانی، وہ نہیں صحیح پراپر طریقے سے استعمال کریں گے تو پہلی 5 چیزوں کے کھانے کا بھی ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔
تو پانی بیسیکلی ایک ڈائلیوٹ ہے، یہ چیزوں کو اپنے اندر حل کرتا ہے. جب یہ چیزوں کو اپنے حل کرتا ہے تو یہ چیزوں کو حل کر کے ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جسم میں ہر جگہ پہ تمام چیزوں کو پہنچانے کا ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے. اب دیکھیں جتنی بھی ہم خوراک کھائیں گے وہ خون میں تب شامل ہوگی جب وہ پانی کی شکل میں آئے گی. تو جب ہم ساتھ کھانے کے پانی مناسب نہیں پئیں گے، یا کھانے سے پہلے یا ساتھ نہیں پئیں گے، تو پھر کیسے ہمارا وہ سرکولیشن میں ہماری چیزیں شامل ہوں گی. سرکولیشن میں، بلڈ سرکولیشن میں جتنی بھی غذا کے اجزاء جاتے ہیں، چاہے وہ منرل ہیں، چاہے وہ آپ کی پروٹین ہے، چاہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہیں، چاہے وہ ویٹامنز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں، جو چاہے وہ فیٹ ہیں، وہ ساری پانی کے ذریعے ڈیزالو ہو کے آپ کے خون میں جاتی ہیں. تو غذا کا جو چھٹا جز ہے نا، اس کو کبھی مت بھولیے کہ پانی کتنا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ سرکولیٹری سسٹم جو ہے ہمارے خون کا، جو دوران خون ہے، اس کو بھی نارمل رکھنے کے لیے ضروری ہے، ہمارے پھیپھڑوں کی نارمل ورکنگ کرنے کے لیے ضروری ہے، ہماری سکن کے لیے ضروری ہے. ان کے پانی تو ایک ناگزیر چیز ہے، اس کو تو اوائڈ ہم کر نہیں سکتے، یہ تو ضروری پینا ہوتا ہے ہم نے، اور یہ ہے بھی بہت ضروری، اور اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کو ہم نے اپنے غذا کا ایک لازمی جز کے طور پہ پانی کو استعمال کرنا ہے. اب اس میں اگر کوئی سادہ پانی نہیں پیتا تو کوئی جوس کی شکل میں پانی لے لیتا ہے تو وہ بھی مناسب ہے، لیکن سادہ پانی بھی غذا کا ایک بہت اہم جز ہے، اور اس کو ساتھ شامل کرنا چاہیے. یہ اسی طرح کی غذا جس میں غذا کے 6 بنیادی اجزاء اپنی مناسب مقدار میں موجود ہوں، اور روزانہ کی جتنی ان کی ضرورت ہے اس ضرورت کے لیے وہ موجود ہوں، ایسی غذا کو ہم متوازن غذا کہتے ہیں، بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ کھانا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو صحت مند اور توانا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی غذا پہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ کیا آپ بیلنس غذا کھا رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی کے پاس ایک ہی چیز جو آپ کو پسند ہے وہی کھائے جا رہے ہیں. اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. کیٹابولزم کا ایک عمل ہوتا ہے جو سیلز کو توڑ دیتا ہے. تو جب سیلز کو ان کی بنیادی اسینشل چیزیں نہیں ملتی تو سیل آٹومیٹک ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ جب دوبارہ اچھے سیلز ڈیولپ نہیں ہوتے تو پھر جسم بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمزور اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ خون میں کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، آپ کیلشیم کا سپلیمنٹ یا کیلشیم کی کوئی چیز ایسی نہیں لے رہے، تو آہستہ آہستہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، اور ہڈیاں جب کمزور ہوتی ہیں تو پھر وہ پہلے دانتوں میں پھوڑے بنتی ہیں، پھر ہڈیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ جوڑوں پہ وہ ساخت میں خرابی آ جاتی ہے. اسی طرح آپ اگر کاربوہائیڈریٹ بے شک تھوڑے زیادہ لیں گے تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے، اور اگر بہت کام لیں گے تو آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے، آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، کیونکہ شوگر لیول کا مینٹین رکھنا ضروری ہوتا ہے. نہ شوگر کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس اس کو ایک لیول پہ مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو جب ایک بلڈ پریشر اور شوگر اپنے نارمل لیول پہ مینٹین ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی انسان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. باقی جو روٹین کی چیزیں ہیں جیسے ویٹامن ہے، پروٹین ہے، منرلز ہیں، یہ انسان اگر بدل بدل کے غذائیں کھاتا رہے اور ایک ہی طرح کی ڈیلی کی بیس پہ نہ چیزیں کھائے، اور دیکھے کہ اس کو کس چیز کی کمی ہے، اس کی طرح کی وہ غذا لے، تو انشاءاللہ اس کو کوئی کمی نہیں رہے گی. تو آج ہم نے 2 باتیں ڈسکس کی ہیں، ایک کہ متوازن غذا کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ کس طرح ہم بیلنس کر سکتے ہیں، اس کو کھاتے کس طرح ہیں، اور دوسرا ہے کہ غذا کو کھانے سے پہلے ہاتھوں کا صحیح طریقے سے دھلا ہونا اور برتنوں کا صاف ستھرا ہونا، یہ آپ کی صحت کا ضامن ہے. آپ اپنی صحت کو آپ جب بھی ایشور کر سکتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ، یعنی کہ مد نظر رکھیں گے کھانا پینے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی صحت کے بارے میں پریشانی یا مسئلہ ہو تو آپ ان باکس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں. اگر آپ واٹس ایپ پہ مجھے کال کرنا چاہیں یا واٹس ایپ پہ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کو مجھے ان باکس میں میسج کریں، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ لنک بھیج دوں گا.
اور واٹس ایپ نمبر دوں گا، تو آپ وہاں پہ مجھ سے بات چیت کر سکتے ہیں اور مفید طبی مشورے لے سکتے ہیں۔ سی یو اگین، اللہ حافظ، آج کے لیے اتنی کا